जिमल, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कर रही हो? कोई इस तरह भी किसी गैर की शादी में मुंह उठाया जाता है? नहीं बाबा नहीं, तुम जाओ, मैं तो नहीं जा रही हूँ। दोनों काफी देर से रोड पर खड़ी थी, लेकिन उन्हें गाड़ी नहीं मिली। आज वैसे भी कॉलेज में पार्टी थी, वो हल्के हल्के मेकअप में थी और वहाँ खाने को बस हल्का फुल्का ही था। काफी देर से रोड पर खड़ा होने के बावजूद जिमल और नरमीन भूख से नढाल हो रही थी। तभी वो मैरिज हॉल में आ गई। एक्सक्यूज मी, आप लड़के वालों की तरफ से हैं कि लड़की वालों की तरफ से? किसी ने जिमल से पूछा था। तभी उसने सामने खड़े हैंडसम लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं उनकी मिसेज हूँ। ये बिना जाने कि आज सलार सिकंदर की शादी थी। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून जिसकी शादी उसकी कज़न से हो रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर ही उसकी कज़न किसी के साथ भाग गई। जिमल मैरिज हॉल से निकलने लगी थी कि गार्ड ने उसे रोक लिया। तभी सलार सिकंदर की आवाज़ आई, ज़रा मेरी मिसिस को स्टेज पर लेकर आए। तभी जिमल का तो सांस लेना ही महाल हो गया, क्योंकि वहाँ पर तो रुक जाएं, गार्ड की तेज आवाज़ ने उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। उसके कदम मन मन भारी हो रहे थे और सांस अटक रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। क्या उसके एक मामूली से मजाक की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी? जिमल ने बेसाख्ता घबरा कर सोचा। तभी उस गार्ड ने उसे अंदर की तरफ धकेला। वो लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बची। उसने फौरन से अपने हाथ झाड़े और सामने की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए थे। तमाम लोगों का मजमा उसे ही देख रहा था। सामने खड़ा हुआ शख्स जिसकी ज़ात के बारे में उसने छोटा सा मजाक किया था, और अब वो मजाक उसके गले में आ गया था। उसे देखते ही मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। कमरे की फ्लैश लाइट्स उसके सरापे पर फोकस करने लगी। लाइट्स एकदम से जलाती गई थी। बताओ, क्या कहा था तुमने? जिमल को लगा कि अब कभी अगला सांस नहीं ले पाएगी। उसका राज फाश हो गया था, और ऐसा फाश हुआ था कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। मैंने कुछ नहीं किया। वो घबरा कर पीछे हटी। उसका वजूद लरसने लगा। बताओ, वो चीखा। दूर क्यों भाग रही हो? क्या कहा था तुमने सबके सामने? एतराफ करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस शख्स की आवाज़ इतनी भारी और गंभीर थी कि जिमल को अपना आप किसी भारी पत्थर तले महसूस हुआ था। मेरे तो बस खाली मजाक। ये सुनते वहां खड़े उस अमीर कबीर शख्स ने अपने हाथ में मौजूद कांच का गिलास जोर से जमीन पर दे मारा कि तमाम लोग हैरान रह गए थे, और जिमल तो सहम कर पीछे हटी थी। उसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। तुम्हारे इस एक झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक लफ्ज़ तक ना कहूँ? वो गुस्से में आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर उसे जोर से झंझोड़ा कि जिमल का सर चकराया, और अगली लम्हे वो इसी मशहूर बिजनेस टाइकून जिसका नाम सलार सिकंदर था उसकी बाहों में झूल गई थी। डैम इट! वो गुस्से में चिल्लाया और उसने फौरन से अपनी सेक्रेटरी को इशारा किया था, संभालो इसे। अगली पल उसने जिमल का सारा बोझ अपनी सेक्रेटरी की तरफ मोड़ा और खुद गुस्से में लंबे लंबे ढक बैठता हुआ आगे बढ़ गया था। मजमे में मौजूद तमाम लोगों ने हैरत से शख्स का गुस्सा देखा था और उस लड़की पर अफसोस करने लगे थे जिसकी ज़रा सी शरारत ने इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस आइकन सलार सिकंदर की ज़िंदगी का रुख पलट कर रख दिया था। सलार सिकंदर की सेक्रेटरी नौशीन ने उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया था और तेजी से ड्राइव करते हुए उसे सलार सिकंदर के बंगले की तरफ ले जा रही थी। जिमल के हवास थोड़ी देर बाद बहाल हुए तो उसने बाकायदा तौर पर खुद को गाड़ी में बैठे देखा। उसके 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद किए रखी और धीरे धीरे गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। आर या पार, उसने अपने धड़कते हुए दिल को काबू में रखकर बेख्तियार एक फैसला लिया और अगले ही लम्हे गाड़ी का दरवाज़ा एक झटके से खुला। वो ज़मीन पर तेज़ रफ्तार गाड़ी से निकलकर सड़क पर ज़ोर से गिरी थी। कुछ देर तो उसे लगा कि वो अपनी ज़िंदगी खो चुकी है। हवास बहाल हुए तो उसके पैरों में जैसे फुर्ती सी आ गई। वो अपने तमाम तर दर्द को भुलाए भागने लगी।
اس کی آنکھوں میں ابھی تک سالار سکندر کی آنکھوں کا غضب جھلک رہا تھا۔ وہ بھاگتی گئی یہاں تک کہ بہت دور نکل آئی اور ایک کچے علاقے کی گلیوں میں بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس کی ہچکیاں بلند ہوئی۔ اس نے بے اختیار ارد گرد نظر دوڑائی اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ میرے ایک ایڈونچر نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی آہٹ کا احساس ہوا اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کب تک مجھ سے بھاگو گی اور کہاں تک؟ اسے اپنے کندھے پر ایک بھاری وجود کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، اس وجود سے اٹھتی کلون کی خوشبو سے اس نے پہچان لیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جسے وہ بھاگتی چلی آئی تھی، اور اب وہ دوبارہ سے اس کے شکنجے میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جہاں جہاں جاؤ گی وہاں تمہیں سالار سکندر ہی نظر آئے گا، کیونکہ تم اس کی مجرم ہو۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا اور زمل کو لگا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ خوف کی ایک بھرپور لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی اور زمل کو لگا تھا کہ اب اگر زندگی میں سے کسی شخص سے پناہ مانگنے کا کہا گیا تو وہ بے شک سالار سکندر ہی ہوگا۔ چند گھنٹے پہلے شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، یہاں تک کہ شام کے 7 بجنے کے قریب تھے۔ زمل اور نرمین ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کر رہی تھی۔ قسم خدا کی مس زرینہ کو ذرا رحم نہیں آیا۔ یونیورسٹی کی پارٹی میں فرینچ فرائز اور برگر کون رکھتا ہے بھلا؟ ایسے فرنگی خانوں سے پیٹ بھرتا ہے کیا؟ یہ سنتے ہی نرمین ہنس پڑی تھی۔ زمل خدا کو مانو تم نے میرے حصے کا بھی آدھا برگر کھا لیا، اب بھی کہہ رہی ہو کہ میرا پیٹ خالی ہے۔ زمل مسکرانے لگی۔ تو اور کیا، میں ٹھہری دیسی کھانوں کی شوقین ہوں۔ یہ یونیورسٹی کی پارٹی تھی یا کوئی مذاق تھا؟ مجھے تو بالکل بھی مزہ نہیں آیا، بیکار میں 1000 روپے ضائع کروا دیے۔ اسے اچھا تو میں 3-4 پلیٹ بریانی کی کھا لیتی اور مزے سے سو کر پورا دن آرام کرتی، ذرا بھی بھوک نہ لگتی۔ وہ بڑبڑائی تھی، تبھی بڑبڑاتے ہوئے بس نکل گئی۔ نرمین نے بے ساختوں سے ایک دھموکا جھڑا تھا۔ تمہاری بکواس کی وجہ سے بس بھی نکل گئی۔ اب میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ پیدل جایا جائے، لیکن زمل اس کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس کی نظریں تو مین روڈ پر شام کے سائے گہرے ہونے کے ساتھ ہی چمکتی لائٹوں کے درمیان ایک بڑے سے بینکوٹ پر پڑی۔ سمجھو زمل کی بھوک کا انتظام ہو گیا۔ اس نے نرمین کے کان میں سرگوشی کی تو نرمین نے اسے ٹھٹک کر دیکھا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے لگتا ہے، گھر چلو، میں تمہارے کسی ایڈونچر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ اس نے زمل کا ہاتھ پکڑا، لیکن زمل نے نرمین کو اپنے ساتھ اس بینکوٹ کی طرف زبردستی گھسیٹا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کون ہوتا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ ہنسی تھی۔ میں یعنی زمل منیر، میں ہوں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کیونکہ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے اور تمہاری اماں جان نے آج بھی ٹنڈے ہی بنائے ہوں گے، جو کہ تمہیں مبارک ہو۔ اب چپ چاپ میرے ساتھ چلو اور یہ مفت کی شادی انجوائے کرو، ورنہ دفعہ ہو جاؤ۔ زمل نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو نرمین گھبرا کر اس کے ساتھ آئی تھی۔ لیکن ہم کہیں گے کیا، یہ گارڈ میں کھڑا یوں گھورا ہے، اور یہ بینکوٹ دیکھو، ایسا لگ رہا ہے کسی بڑے بزنس مین کی شادی ہے۔ اگر اندر ہماری بے عزتی ہو گئی یا کارڈ مانگ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ زمل نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گھورا تھا۔ تم بکواس بند کرو، یہ گارڈ ہمیں مشکوک نگاہوں سے گورا ہے، یہ میرا کام ہے سنبھالنا، تم چپ ہو جاؤ۔ نکہتی نرمین نے بے ساختہ اپنے چہرے پر انگلی رکھی۔ وہ دونوں ویسے بھی یونیورسٹی کی پارٹی کے حوالے سے ہلکا پھلکا تیار تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پرس سے گوگلز نکالے اور اپنی آنکھوں پر چڑھائے، پھر ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نرمین کا ہاتھ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گیٹ کے نزدیک آئی، جہاں گارڈ نے توقع کے مطابق ان دونوں کو روک لیا تھا۔ ایکسکیوز می میڈم، آپ کہاں جا رہی ہیں اور کس کی طرف سے ہیں؟ گارڈ نے مشکوک نگاہوں سے سر سے لے کر پیر تک انہیں دیکھا تھا۔ ہم
ہم لڑکے والوں کی طرف سے ہے؟ یہ سن کر گارڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ نرمین نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ اگر پکڑے گی تو کیا کریں گے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اچھا مثلا بتائیں تو صحیح، کس کی طرف سے ہے؟ کوئی رشتہ؟ گارڈ کو ان کی حرکتیں مشکوک ہی لگ رہی تھی، تب اس نے باقاعدہ پوچھ لیا تھا۔ جمل کا ماتھا ٹھنکا، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو زبردستی مسکراہٹ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ تب اس کی نظر ہال کے اندرونی حصے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے موبائل میں مصروف ایک شاندار پرسنالٹی کے حامل مرد پر پڑی تھی، جو نکسک سا تیار تھا اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اس تقریب کا باقاعدہ طور پر خاص حصہ ہے۔ دمل نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ رہی ہیں، میں ان کی مسز ہوں۔ یہ سنتے گارڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتا یا انہیں روکتا، زمل اور نرمین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور زمل نے اندر ہال کی طرف خاتون کو اشارہ کیا تھا۔ ہائے، کیسی ہو لیلا؟ ایکسکیوز می؟ یہ کہہ کر وہ نرمین کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوئی اور دونوں نے نسبتاً کونے والی میز پکڑ کر وہیں بیٹھ کر پہلے تو 5 منٹ تک گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ قسم خدا کی گارڈ تھا یا کوئی تفتیشی افسر؟ ایسے سوالات کر رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی بم دھماکہ کرنے آئے ہیں۔ زمل نے ہنستے ہوئے کہا تو نرمین نے بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے۔ زمل نے آس پاس دیکھا۔ ہال آہستہ آہستہ مہمانوں سے بھرنے لگا تھا۔ دلہا دلہن کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر وہ گارڈ ہمیں تلاش کرتا یہاں تک آ گیا تو؟ زمل نے نرمین کی بات سن کر بے ساختہ اپنا سر پیٹ لیا۔ تم تو چپ ہی رہو۔ ایک تو کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی، میسنی بنی رہو گی، اوپر سے سامنے والے انسان کو بھی ڈراؤ گی۔ اب یہاں تک آ گئے تو پھر کیا ڈرنا؟ یہ کہتے اس نے ویٹر کو اشارہ کیا جو سوپ اور جوس کی ٹرے لیے سب کو فراہم کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے 2 سوپ کے پیالے لیے اور نرمین کے لیے اس نے جوس لیا تھا۔ کھاؤ پیو اور عیش کرو، اس نے نرمین سے کہا اور خود بھی سوپ کا مزہ لینے لگی۔ قسم سے سوپ نے تو بھوک کو مزید بڑھا دیا ہے۔ لیکن نرمین کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ شخص کوئی کمارا ہوا جس کے خلاف تم نے بکواس کیا کہ تم اس کی مسز ہو تو کیا ہوگا؟ اور اگر گارڈ نے ایسے بتا دیا تو وہ تمہیں پکڑ لے گا تو کیا ہوگا؟ میں تو تمہاری کوئی ساٹھ نہیں لینے والی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ اگر تم پر برا وقت آیا تو میں سب سے پہلے غائب ہو جاؤں گی۔ نرمین نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن زمل تو کھانے میں مصروف تھی۔ تمہاری بکواس کا جواب دینے میں میرا سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ چپ چاپ کھاؤ ورنہ دفع ہو جا، باہر بیٹھ جاؤ، میں خوب اپنا پیٹ بھر کر باہر آؤں گی۔ تبھی زمل کی بات ختم ہوتے ہی کھانا کھولنے کی آواز آئی تھی۔ زمل نے فوراً پلیٹ پکڑی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی۔ نرمین نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ یہ نہ دیدی خود تو پھنسے گی، مجھے بھی پھنسائے گی، وہ بڑبڑائی، لیکن زمل اس کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی پلیٹ میں بریانی، قورمہ نہ جانے کیا کچھ اٹھا کر لائی تھی۔ پھر اس نے اپنی پلیٹ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شکر ہے کہ میری عقل نے بر وقت کام کیا اور ٹنڈوں سے جان بچ گئی۔ دیکھو خدا نے ہماری جھولی میں کیسی کیسی نعمتیں بھرتی ہے۔ وہ مزے لے لے کر کھانے لگی۔ نرمین نے بھی اپنا سر جھٹکا اور اس کا ساتھ دینے لگی۔ تبھی سامنے اسٹیج پر ایک ہنگامہ سا محسوس ہوا تھا۔ تمام لوگ کھانا روک کر وہاں دیکھنے لگے، پر زمل وہ واحد لڑکی تھی جو ایک دفعہ بھی اپنا ہاتھ روک کے بغیر نگاہیں اسٹیج پر جمائے مسلسل کھا رہی تھی۔ لگتا ہے کچھ ہوا ہے، اس نے چمچ منہ میں رکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ تمام لوگ اٹھ کر اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ یقیناً کچھ ہوا ہے، کہیں دلہا دلہن میں انبن تو نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی زمل نے جلدی جلدی اپنی پلیٹ میں موجود کھانے کو ختم کیا تھا۔ ہاں اب تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ہو گئی نا ساری ہوشیاری ختم؟ نرمین نے اسے تانا دیا تو زمل اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔ پھر وہ دونوں سب کی نگاہیں بچاتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باہر نکلنے لگی تھی۔ ان کے ساتھ کچھ مہمان اور بھی واپس لوٹ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز ان کے کان میں پڑی تھی۔
इतना बड़ा बिजनेस टाइकून और बीवी देखो, छोड़कर भागी वो बेनिकाह वाले दिन। जिमल ने नरमीन को कोहनी मारकर इशारा किया था। देखा, आजकल की लड़कियां भी अजीब ही मुंतक लिए हुए होती हैं। इतना अमीर कबीर लड़का मिला और छोड़कर भाग गई। जिमल ने अफसोस का इजहार किया। वो दोनों गेट के पास पहुंची थी कि गार्ड ने एक बार फिर से इन दोनों को रोक लिया था। नरमगीन की तो जल्द से सांस ही बंद होगी। जिमल ने भी फटी फटी निगाहों से गार्ड को देखा था। अब बाहर नहीं जा सकती, गार्ड ने जिमल की तरफ इशारा किया था। नरमीन ने ये सुनते ही उसका हाथ छोड़ा और फौरन से बाहर निकल गई थी। जिमल के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? सब जा रही हूँ तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? वो गुस्से में चिल्लाई। तभी गार्ड आगे बढ़ा और एक सिमत की तरफ इशारा किया। सलार सिकंदर ने कहा कि मेरी मिसिस को रोका जाए और मेरे पास लाया जाए। ये सुनते ही जिमल के 14 तबक रोशन हो गए थे। उसका सांस सीने में अटक गया। मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। ये कहकर वो बाहर भागने लगी कि गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाइए बाब, सलार सिकंदर से मिले बगैर वापस नहीं जा सकती। वो उसे ज़बरदस्ती अंदर लाया था, जहाँ कैमरे की फ्लैश लाइट उस पर पड़ी थी, और सलार सिकंदर धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया था। जो कुछ तुमने कहा है उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम सबके सामने इतराफ़ करो कि तुमने झूठ बोला था और चोरी छुपे बेगानी शादी में खाना खाने आई थी, या फिर सबके सामने इतराफ़ करो कि तुम मेरी मिसेज हो। जिमल ने फटी फटी निगाहों से सलार सिकंदर की तरफ देखा था, जिसकी शर्ट ने उसे ज़मीन की अथाह गहराइयों में धकेल दिया था। वो बुरी तरह फंस गई थी। अगर सबके सामने इतराफ़ करती कि वो चोरी छुपे खाना खाने आई थी तो उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ जाती, और अगर वो सलार की बात मानकर खुद को उसकी मिसेज ज़ाहिर करवा देती तो फिर उसके घर वालों से उसे कभी कबूल न करते। वो वैसे भी यतीम थी और अपनी कज़न नरमीन के साथ उनके घर में रहती थी। वो अपने मामू और ममानी जान के आसरे ज़िंदगी गुजारी थी, और किस तरह गुजारी थी ये वही जानती थी। उसने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया और पीछे हटी। तभी सलार का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। उसने उसे खरी खरी सुनाई थी और अगले लम्हे वो उसकी बाहों में झूल कर गिर गई थी। एक छोटे से मजाक ने जिमल की जिंदगी को एक ऐसे दहाने पर ला खड़ा किया था जो उसने कभी नहीं सोचा था। वो बेहोश हो गई थी और फिर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई थी। उसने सलार सिकंदर की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। न उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया था और न सलार की बात मानी थी। वो बस वहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि वो सलार सिकंदर की गिरफ्त में है, जिसे बचना और छुपना नामुमकिन सी बात है। अब तुम्हारे पास मेरे साथ रिश्ता साबित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच रहा है, समझी तुम? उसने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया था। जिमल उससे बच के भागी थी, उससे छुप रही थी, लेकिन सलार सिकंदर ने दोबारा उसे अपनी गिरफ्त में लिया और उसे एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बिठाया था। अपने आंसू साफ करो। सीट पर बैठे बैठे उसने टिश्यू पेपर उसकी तरफ बढ़ाया। हम शहर के सबसे बड़े सैलून जा रहे, वहाँ तुम दुल्हन की तरह तैयार होगी और फिर मेरा और तुम्हारा निकाह होगा। जिमल अपनी जगह उछल पड़ी। मैं आपको जानती तक नहीं, मैं आपसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? ये शादी नहीं हो सकती। वो हैरत से चिल्लाई थी। इस अवतार पर रोते हुए उसकी हिचकियाँ बुलंद हुई थी। अच्छा? वो तंजिया हंसी हंसता हुआ पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। तो फिर किस हक से तुमने खुद को मेरी मिसेज जाहिर किया था? जिमल के पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। वो बेख्तियार खामोश हो गई थी। अब अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की या मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सलार सिकंदर की बात पर जिमल को एक चुप लग गई। गाड़ी एक बड़े से सैलून के पास रुकी। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। आधे घंटे में अगर ये खबर वायरल होगी कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो फिर मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वो खुद से खुद कलामी करते हुए जिमल को सैलून के अंदर धकेल चुका था। उसके आंसू बहते चले जा रहे थे। उसे शिद्दत से पहली बार अपनी जिंदगी में माँ बाप की कमी महसूस हुई थी। उसने खुद पर काबू पाया था और फिर चुपचाप दुल्हन की तरह तैयार होकर जब बाहर आई तो
ایک لمحے کے لیے سالار سکندر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کا سوگوار حسن بہت خوبصورت لگ رہا تھا، معصوم سی نقش میں میک اپ سے اچھی طرح نکھار آ گیا تھا۔ جلدی کرو، گاڑی میں بیٹھو۔ اگلی پل وہ ہوش میں آیا اور ایک بار پھر سے تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے رکا۔ دروازہ کھول کر وہ تیزی سے زمل کی طرف آیا۔ باہر نکلو، میرا ہاتھ تھامو اور بالکل دلہن کی طرح شرمانا ہے، سمجھی تم؟ اسے غصے سے ڈانٹ کر کہتا اپنا بازو زبردستی اسے تھمائے دھیرے سے اس کے ساتھ چلتا ہوا اندر آیا تھا۔ کیمرے کی فلیش لائٹ نے زمل کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر حیران تھی۔ کہاں تو اس نے ہمیشہ ایک امیر کبیر شخص کا خواب دیکھا تھا، اور جب اس کا یہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا تو اس کا دل بالکل مردہ ہو گیا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا جس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ روز دعائیں مانگتی تھی، وہ جب پورا ہوگا تو اس کا دل مر چکا ہوگا۔ سالار سکندر مسکراتے ہوئے کیمرے کی فلیش لائٹس کے دوران دھیمے دھیمے چلتا ہوا اندر داخل ہوا، اور اس نے باقاعدہ طور پر جھک کر زمل کا لہنگا تھاما۔ اگلی پل اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زمل اس کا سہارا لے کر وہاں عارضی طور پر بنائے گئے اسٹیج پر چڑھی۔ مولوی صاحب گویا انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ نکاح شروع کیا جائے، سالار نے سادگی سے کہا تو مولوی صاحب نے حجاب و قبول کے لیے زمل سے اجازت لی تھی۔ زمل بنت منیر، کیا آپ کو سالار سکندر رضا سے یہ رشتہ قبول ہے؟ بہت 1 کروڑ روپے۔ یہ سنتے زمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر اس کی سسکیاں بلند ہوئی تھی۔ تبھی سالار نے اس کے ہاتھ پر اپنا دباؤ ڈال کر اسے گھورا تھا۔ خبردار جو گیم کو پلٹنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے زمل کے آنسو صاف کرنے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ زمل نے اپنے آپ پر قابو پایا تھا، اپنے آنسو پیے تھے، اور 3 بار قبول ہے کہہ کر گویا اپنے اس ایڈونچر کا خمیازہ بھگتا تھا جس کی سزا اب سالار سکندر اسے دے رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سالار سے حجاب و قبول کے لیے اجازت چاہی تھی، اور اس نے بھی مسکراتے ہوئے 3 بار قبول ہے کہہ کر آخری بار قبول ہے کہتے ہوئے زمل کا ہاتھ تھاما تھا، اور بے ساختہ چوم کر گویا دنیا کو دکھایا تھا کہ وہ شادی سے بہت خوش ہے، وہ یہ شادی اس کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ ایک دم سے خبروں کا رخ سالار سکندر کے بریک اپ سے سالار سکندر کی شادی کی طرف مڑ گیا تھا، اور تمام لوگ اس کی بریک اپ کی خبروں کو بھول چکے تھے۔ یہی اس کی گیم تھی، لیکن زمل کی تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ادھر نیوز چینل کھولے نرمین اور اس کے والدین یہ سب دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ارے ذرا شرم نہیں آئی اسے، ہم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا اور اس نے ہمارے سر میں خاک مل دی ہے۔ نرمین نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا کر زمل کے کردار کی گواہی دینی چاہی تھی۔ امی وہ ایسی نہیں ہے، یہ سب محض دھوکہ ہے، بس کر دو پر اس کی کتنی ساٹھ لوگی۔ پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ اس نے کس طرح ایک امیر کبیر لڑکے کو پھنسا کر اسے شادی کی ہے، اور دیکھو کیسی خوش نظر آ رہی ہے۔ ٹی وی پر دکھائی دینے والی زمل کی ہنسی کے پیچھے چھپا درد کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیمرے کے فلیش بند ہوئے تھے، سالار سکندر کے چہرے سے ہنسی غائب ہوئی، اور اگلے پل اس نے زمل کا ہاتھ تھاما، اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ زمل سانس روکے اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سالار کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جائے، کیونکہ سالار کی آنکھوں میں سے وحشت ہی وحشت دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور زمل کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ سامنے دیوار گر فریم لگی ہوئی تھی، اور اس پہ ایک خوبصورت لڑکی سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اگلی پل سالار نے مڑ کر زوردار انداز میں دروازہ بند کیا تو زمل کا پورا وجود لرز اٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور سب سے پہلے کانچ کا گلاس اٹھا کر اس نے دیوار گیر فریم میں دے مارا تھا۔ زمل نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا، وہ لہنگے کو تھامے وہیں کھڑے کانپ رہی تھی۔ یہ سلا دیا تم نے مجھے نورین، یہ سلا دیا تم نے مجھے، وہ زور زور سے چیختا ہوا کمرے کا حشر نشر کرنے لگا۔ ہر طرف اس نے ترتیب سے رکھی ساری چیزیں پھیلائی تھی، ڈریسنگ پر ہاتھ مار کر پرفیوم کا ستیہ ناش کیا تھا، پردے اور بیڈ شیٹ کھینچ کر اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ پورا کمرہ ایک طوفان کا منظر
پیش کرنے لگا۔ کانچ کی کرچیاں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی اور چلاتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ جمل کی سسکی بلند ہوئی تو تب اسے ہوش آیا کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں اٹھا اور آگے بڑھا۔ اس کا بازو زور سے جھنجھوڑا کہ جمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ہی تو لائے ہیں، جمل نے جواب دیا تو اس جواب سے اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ تم یہ کیوں بول رہی ہو کہ تم صرف کیمرے کے سامنے میری بیوی ہو اور تم نورین کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی؟ گیٹ آؤٹ۔ جمل نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ گھر والے مجھے، جمل نے پریشانی سے کہنا چاہا۔ I don't care۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ تمہیں اگلے 5 سیکنڈ میں یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے۔ یہ سنتے ہی جمل نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ آ رہی تھی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے ایک فون کال کرنی ہے پلیز۔ اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور پاس بیٹھی ملازمہ سے کہا تو ملازمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ بی بی جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور تیزی سے گھر سے باہر لون میں آئی۔ اس نے نرمین کو کال ملائی تھی۔ ہیلو؟ نرمین کی آواز سنتے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور ہزاروں کی دار رو پڑی تھی۔ جمل یہ تم ہو؟ تم کہاں ہو؟ تم کدھر ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نرمین اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ میری زندگی برباد ہو گئی نرمین، مجھے گھر آنا ہے، میں گھر آنا چاہتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے نرمین خاموش ہوگی۔ جمل تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے کیونکہ ماں بابا تمہیں اب قبول نہیں کریں گے۔ یہ سنتے جمل کو لگا کہ وہ بھرے بازار میں اکیلی رہ گئی ہے اور کسی میلے میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی کے عذاب کو اپنے نصیب میں لکھ چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی فون بند ہو چکا تھا۔ جمل اپنے ہاتھ میں موبائل دیکھتی رہ گئی۔ تبھی ملازمہ نے اسے موبائل لے لیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر تھاما اور پھر مدد طلب نگاہوں سے ملازمہ کو دیکھا۔ مجھے ایک سادہ کپڑوں کا جوڑا مل سکتا ہے؟ اس کے پاس اس وقت کپڑے بھی اپنے موجود نہیں تھے۔ اپنے گھر وہ جا نہیں سکتی تھی اور اس وقت مدد کے لیے اسے ملازمہ سے بہتر کوئی نہیں لگا تھا۔ ملازمہ نے اس پر رحم کھا کر اپنے کپڑے دیے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اپنی ایک دوست نمرہ کے ہاسٹل آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری زندگی میں اتنی بڑی مشکل آ گئی ہے۔ تمہارے اپنوں نے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ نمرہ نے اسے بغیر کسی پس و پیش کے ہاسٹل کے کمرے میں رکھ لیا تھا۔ وہ اس کی احسان مند تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ آزادی محض چند گھنٹوں پر مقید ہے اور اگلی صبح اس کے سر پر ایک نیا دھماکہ ہونے والا ہے۔ رات وہ بستر پر لیٹی آج ہونے والے عجیب حادثے کو سوچ رہی تھی جس نے اس کی زندگی پوری طرح بدل دی تھی۔ رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، نیند آنکھوں سے گویا روٹ چکی تھی۔ صبح نہ جانے کون سے پیر اس کی آنکھ لگی تھی۔ ابھی صبح کے 8 بجے ہی تھے کہ اس کے ہاسٹل کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے نمرہ تھی۔ تم سے ملنے کوئی آیا ہے، جلدی جاؤ، شاید تمہارا جاننے والا لگ رہا ہے۔ یہ سنتے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنا دوپٹہ اٹھائے سر پر جمائے وہ دھیرے سے چلتی ہوئی آفس میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے سالار سکندر نک سا تیار اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ملازمہ کو بتایا گیا ڈریس بالکل صحیح تھا۔ اس نے فون پر جمل کو ڈریس دہراتے سنا تھا اور آج سالار نے پوچھا وہ لڑکی کہاں گئی تو ملازمہ نے فوراً ایڈریس بتا دیا۔ کیسی ہو مسز؟ جمل اس کی اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ جس طرح کا سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا نا، اس کے بعد مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ ضبط کے باوجود اس کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ سالار دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل نزدیک آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تو گویا ایک ہی دن میں میری مسز کے پر بھی نکل آئی ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنسا تو جمل کو اپنی بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا تو سالار نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک مدعے پر آئی ہیں۔ مجھے آپ سے کام ہے، بلکہ بہت اہم کام ہے۔ اس کے کان کے قریب جھکا۔ اصل میں کیا نا کہ کرائے کی مسز کو پارٹی میں لے کر جانا ہے۔ توہین کے احساس سے
زمل کے کان سرخ ہوئے تھے۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، جو کچھ کرنا تھا آپ نے کر لیا، لیکن اب میں آپ کی ایک بھی بات نہیں مانوں گی، مجھے طلاق چاہیے۔ زمل کی بات سن کر سالار کی آنکھوں میں غصہ دھر آیا۔ بکواس بند کرو، وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ شرافت سے میرے ساتھ چلو، ورنہ میرے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ زمل نے بے بسی سے آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے دیکھا۔ سالار نے اس کی موتی جیسی آنکھوں میں جھانکا اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا۔ ان آنسوؤں نے اس کے دل پر ایک کاری ضرب لگائی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے اپنے خول میں سمٹ گیا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ زمل نے ضبط سے اپنی آنکھیں مینچی اور پھر اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ تم اس حلیے میں میرے ساتھ چلو گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا بزنس مین اور اس کی بیوی یہ فقیروں والے کپڑوں میں؟ وہ چبا چبا کر کہتا اس کی توہین کرنے لگا۔ زمل نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی کے باہر دیکھنے لگی۔ تبھی گاڑی تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ اس نے اگلے پل اپنا قیمتی ترین فون اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ آرڈر کر لو اپنے لیے۔ زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے طلاق چاہیے اور آپ کو مجھے وہی دینی چاہیے، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، وہ سختی سے بولی۔ سالار سکندر نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا اور دھڑا دھڑ اس کے لیے سوٹ آرڈر کر دیے۔ جب تک تم میرے نکاح میں تمہیں وہی کرنا جو میں کہوں گا۔ زمل تڑپ اٹھی تھی۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ اگلی پل سالار نے اس کی گھلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ چلتی گاڑی کو زوردار بریک لگے اور زمل ایک دم سے اس کی گود میں آ گری تھی۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بس اتنی سی طاقت ہے تم میں، ہاں؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کے بال سے ہلانے لگا تو زمل کا وجود کانپ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اپنی سیٹ پر سیدھی ہو بیٹھی۔ خیر مجھے بھی تمہارے قریب آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دنیا کو دکھانا ہے تاکہ وہ 2 دن میری شادی کو یاد رکھے اور تیسرے دن بھول جائیں۔ جب تیسرے دن وہ بھولیں گے تب میں تمہارے منہ پر طلاق کے کاغذات مار دوں گا، سمجھی تم؟ سالار غصے سے گرایا۔ اس بار زمل نے اپنے ہونٹ سیل لیے تھے۔ بس اتنا کہا تھا کہ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے۔ اگلی پل گاڑی اس کے بنگلے کے پاس رکی۔ اسٹائلسٹ آج تمہیں گروم کریں گے اور جو سوٹ میں تمہیں کمرے میں بھجواؤں تمہیں وہی پہننا ہے۔ مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ شام کو ایک بزنس پارٹی میں جانا ہے، بس اتنی سی بات کے لیے میں تمہیں ہاسٹل سے یہاں لایا ہوں۔ زمل نے ریبوٹ کی طرح سر ہلایا تھا۔ اب اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا جب تک سالار اسے طلاق نہیں دے گا وہ چین سے نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ اس کی بات مان رہی تاکہ وہ جلدی اپنا دنیا دکھاوا کر کے اسے طلاق دے اور اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہ ایک بار پھر سے زندان خانے میں آئی تھی، جہاں سے اب سالار سکندر کے کمرے کے بجائے ایک اور گیسٹ روم میں بھیجا گیا تھا۔ وہ وہاں کرسی پر بیٹھے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ بیوٹیشنز وہاں پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے اس کا میک اوور کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ بہت پیاری ہیں، بس اپنا خیال رکھیں تو آپ سے زیادہ حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زمل نے کچھ بھی نہ کہا، بس اپنے ہونٹوں پر کفل لگائے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب بیوٹیشن نے اس کے سامنے آئینہ رکھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس خوبصورتی کا کیا فائدہ تھا؟ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ملازمہ ایک جوڑا اندر لے کر آئی تھی۔ بی بی جی، کھانا کھانے کے بعد آپ یہ جوڑا پہن لیجیے گا، پارٹی شروع ہونے میں بس کچھ وقت ہی باقی ہے۔ یہ میں نے خالی خالی نگاہوں سے اس جوڑے کو دیکھا تھا جو بیش بہا قیمتی تھا۔ امالڈ گرین کلر کا جوڑا اور اس پر نگینے سے ہوئے کام نے اس کو خوبصورتی بخشی تھی۔ آستین کافی چھوٹی تھی، گلا بھی گہرا تھا۔ میں اسے کیسے پہنوں گی؟ وہ ملازمہ سے کہنے لگی۔ تبھی سالار سکندر اندر آئے تو بیوٹیشن اور ملازمہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، وہ چلائی۔ میری عادت نہیں ہے یہ سب پہننے کی۔ سالار اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ بیوٹیشن نے کمال مہارت سے تمہارا چہرہ ہی بدل دیا ہے۔ تم وہ لگ ہی نہیں رہی جو کچھ پیچھے پہلے تھی، جو کچھ دیر پہلے تھی۔ زمل نے رخ پھیر لیا۔ چہرہ بدلنے سے اندر کے احساسات نہیں بدلتے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، کیونکہ میری ایک معمولی سی شرارت کی سزا تم نے مجھے شادی میں باندھ کر دی ہے۔
سالار یہ سن کر آگے آیا اور ایک دم سے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا تو زیمل کا دل جیسے سینہ توڑ کر باہر آنے لگا۔ چھوڑے مجھے، بات بات کی یہ قربت مجھے زہر لگتی ہے۔ زیمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا۔ اتنی بہادر کیوں ہو گئی ہو؟ زیمل تلخی سے ہنسی۔ حالات نے بنا دیا ہے۔ اینی ویز، سالار نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ ڈریس تو تمہیں یہی پہننا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ ڈرامہ اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور زیمل نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی اور پھر وہ گاؤن اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گاؤن پہن کر باہر نکلی تو اسے خود سے بھی شرم محسوس ہوئی۔ گاؤن کافی کھلا ڈلا تھا اور کافی حد تک بولڈ بھی، اس نے بے ساختہ کہا۔ ان کے ساتھ لگے دوپٹے کو اپنے کندھے پر اس طرح پھیلا لیا کہ اس کی بولڈنس کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ بیوٹیشین نے کمال مہارت سے اس کے چہرے پر میک اپ کیا اور وہ کسی خوبصورت ملکہ کی طرح دکھائی دینے لگی۔ سالار سکندر کمرے کے اندر آیا اور اپنی جگہ حیران رہ گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی لشکاریں مار رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے سالار سکندر کا دل بھی ڈوبتا چلا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور اس کا بازو تھاما تھا۔ چلیں؟ زیمل نے سر جھکا دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیوں سے اترے تو سالار کے والدین نے اس کی پسند کو دیکھا تھا اور اسے سراہا تھا۔ ویل، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی اس بریک اپ سے نکل آؤ گے اور اپنے لیے شاہکار پسند کر لو گے۔ زیمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی گفتگو سنی اور سالار کی طرف دیکھا۔ خیر، کون جانے کہ یہ رشتہ کب تک چلتا ہے؟ اس نے زیمل کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو زیمل نے نگاہیں پھیر لی تھی۔ اب وہ پارٹی کی طرف گامزن تھے۔ رات کے 9 بجے وہ ایک بڑے سے لان میں داخل ہوئے تھے۔ سبزہ زار پر انتہائی خوبصورتی سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ زیمل اور سالار اندر تشریف لائے تو تمام لوگوں کی نظریں ان پر اٹھی تھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ ان کی جوڑی نمبر 1 دکھائی دے رہی تھی۔ واؤ، واٹ اے بیوٹیفل کپل! ایک آواز نے ان کا دور تک پیچھا کیا۔ دیکھو، میری وجہ سے تمہاری بھی تعریف ہو رہی ہے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے اور بھی قریب کیا اور اگلے لمحے اس کی حرکت میں زیمل کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ سالار نے سب کے سامنے اسے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بیوٹیفل کپل کیوں نہ ہو، میری مسز ہے ہی اتنی بیوٹیفل۔ اس نے آس پاس سے آنے والے فکروں کا جواب دیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے ساتھ چپکا کر گھومنے کے بعد وہ اسے ایک صوفے پر بٹھا گیا۔ یہاں چپ چاپ بیٹھی رہنا، ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ لون کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا اور زیمل کو بے ساختہ آکورڈ محسوس ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے برابر میں کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کا شخص اس کے بالکل ساتھ بیٹھا اسے چھونے کی کوشش میں تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ارے ارے میڈم، بات تو سنیں، کہاں جا رہی ہیں؟ لگتا ہے ایسی پارٹی میں پہلی بار آئی ہیں۔ زیمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بے ساختہ سالار کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ سالار، کہاں ہیں آپ؟ ایک لمحے کے لیے اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا اور سالار کا نام لے کر وہ اپنے اس احساس کو مضبوط کر رہی تھی۔ اب اس ادھیڑ عمر آدمی کے علاوہ 2-3 اور لوگ بھی وہاں جمع ہوئے اور اسے اکیلا دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو سراہنے لگے۔ ایک بولا، میڈم، ہم پر بھی نظر کرم کیجیے، ہم بھی آپ کی خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ زیمل ایک چیخ مار کر وہاں سے نکلی اور تیزی سے بھاگ کر کسی کے چوڑے شانے سے ٹکرائی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، سالار سکندر تھا، جو اسے دیکھ کر حیران تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اگلی پل وہ شدت سے اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ لوگ مجھے چھیڑ رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سالار کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر زوردار گھونسے رسید کیے تھے۔ تم لوگوں کی اتنی ہمت کہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ آئندہ اگر یہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو تم سب کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ چبا چبا کر کہتا ہوا ان کی عقل کو ٹھکانے لگا گیا تھا۔ وہ چیخ اٹھے اور تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ سالار پیچھے مڑا اور اس نے زیمل کو دیکھا جو ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سالار نے بے ساختہ پوچھا تو زیمل نے نفی میں سر ہلایا۔
اور زاروں کی طرح روتے ہوئے بے ساختہ اس کے کندھے سے جا لگی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسی پارٹی اور اتنے خبیث لوگوں سے واسطہ پڑا تھا۔ اٹس اوکے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے بے ساختہ اس کا چہرہ تھپتھپایا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پر لگی سب سے آخری میز پر اس کی نظر پڑی تو وہ پل کے جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہاں نورین اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی تھی۔ دیکھا، میری بدولت آج تم اس پارٹی میں ہو۔ اگر میں سالار سے محبت کا ڈھونگ نہ کرتی تو پھر تمہاری کیا اوقات تھی کہ تم اس ہال کی شکل تک نہ دیکھ سکتے۔ یہ سنتے ہی سالار کا دل زور سے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ تو گویا وجہ یہ نہیں تھی کہ زمل نے خود کو اس کی مسی ظاہر کر کے دھوکہ دیا تھا، بلکہ اصل سچ تو یہ تھا کہ نورین اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر بہت سے تحائف وصول کر کے اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھے اور ان دونوں کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑے، لیکن وہ صبر کر گیا تھا۔ اگلے پل اس نے اپنے پہلو میں کھڑی روتی سہمی ہوئی زمل کو دیکھا اور اس کا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ اس نے غلط فہمی کی بنا پر اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو زمل پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کیے گہری سوچ میں مگن ہو گئی۔ گاڑی انجان راستوں پر گزرنے لگی تو اس نے سالار کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ہاسٹل ڈراپ کر دے، لیکن سالار نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے ہاسٹل سے کافی آگے اپنے بنگلے پر لے آیا تھا۔ وہی گاڑی میں بیٹھی رہی تھی۔ کیا ڈرائیور کے ساتھ مجھے بھیجیں گے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا، لیکن سالار نے توقع کے برعکس مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ زمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سالار نے اپنا ہاتھ پہلو میں گرایا۔ ویلکم ٹو ہوم۔ اب آپ کسی ہاسٹل میں نہیں رہیں گے، بلکہ سالار سکندر کی بیوی ہونے کے ناطے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہیں گی۔ یہ سن کر زمل کو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ہاسٹل بھجوا دیجیے۔ اب وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اس وقت ہاسٹل جانا مناسب نہیں ہے، صبح چلی جانا۔ سالار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہتھیار ڈالے اور مڑ کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زمل کافی دیر میں بیٹھی رہی اور پھر وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سالار اپنے بیڈ پر لیٹا خلا میں گھٹتے ہوئے پاؤں جھلا رہا تھا۔ دروازے پر زمل کو دیکھا تو ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ اندر آ جاؤ، اس نے زمل کو اشارہ کیا۔ ادھر بیٹھو میرے برابر میں۔ مجھے صوفے پر بیٹھنے لگی۔ اس کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تبھی وہ اٹھا تھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا سوئچ بورڈ آن کیا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ زمل ابھی تک اس گرین امارٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے برابر میں بیٹھا تو زمل پیچھے کی طرف ہوئی۔ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس نے خوف سے پوچھا تو وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ جو تم سوچ رہے ہو بالکل وہی، یعنی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ زمل اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ معافی کی وجہ؟ وہ پوچھنے لگی۔ مانتا ہوں کہ تمہاری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی، مجھے اس طرح تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زمل کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ آپ کے ان دو لفظوں سے میری زندگی سے سب ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ وہ غصے سے اٹھی اور باہر جانے لگی جب سالار نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ اگر تم معاف کر دو تو آہستہ آہستہ میں سب کچھ سیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ زمل دھیرے سے مسکرائی اور اس نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا تھا۔ اگر آپ کے سیٹ ہونے سے سب ٹھیک ہو جاتے تو میرے ماموں جان اور ممانی جان کو بنا دیجیے۔ میری کھوئی ہوئی ساکھ مجھے واپس لا دیجیے جو آپ نے خاک میں ملا دی ہے۔ میری وہ خوشیاں، وہ آنسو، وہ سب کچھ سیٹ کر دیجیے۔ آپ نے کہا نا آپ بہت بڑے سیٹر ہیں۔ یہ کہتے وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے دو بول ہمدردی کے میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دیں گے؟ وہ چلائی تھی۔ سالار نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ مجھے جانے دیجیے، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ زندگی نے اگر کچھ وقت کے لیے ملا دیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں قبول کروں گی۔ زمل کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ ایک بار پھر سے وہ وہی آ کھڑا ہوا ہے جہاں نورین نے اسے چھوڑا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو،
اگر میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو تم راضی کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ زمل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پہلے بھی آپ نے اپنا سوچا تھا، اب بھی آپ اپنا ہی سوچ رہی ہیں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہے سب؟ سلار دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے برابر کیا۔ پھر اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ مجھے سچ پتہ چل گیا، اور سچ یہ ہے کہ نورین نے مجھے پیسوں کی خاطر بیوقوف بنا کر اپنی محبت کے جال میں پھنسائے رکھا، اور پھر تمہارے اس روز شادی میں تمہیں میری مسی ثابت کرنے کی جنگ میں اس نے کب اپنا ہاتھ میری پراپرٹی پر صاف کیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ شکست خوردہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ جو بھی اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ رخ پھیر گئی تھی۔ سالار کے دل میں ایک دم سے چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تو گویا کہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اسی امید بھری نگاہوں سے پوچھنے لگا۔ بالکل، زمل یہ کہہ کر آگے بڑھے جب سالار کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ مجھے بس ایک سوال کا جواب دو، اور پھر اس کے بعد بے شک تم اپنی راہیں جدا کر لینا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کے ہونٹ کانپے تھے۔ پوچھے؟ زمل نے اجازت دی تو سالار نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پارٹی میں موجود چند مردوں کے ہراساں کرنے کے دوران تمہیں سب سے زیادہ کس کی یاد آئی تھی؟ کس کا خیال دماغ میں آیا تھا؟ اپنی سانس روکے اسے دیکھے گی اور رخ پھیر لیا۔ اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ سالار نے اداسی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ غلط، کیونکہ اس وقت تم میرے نکاح میں تھی، اور نکاح کے بعد تحفظ کا احساس صرف شوہر ہی دے سکتا ہے۔ زمل کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ مشکل میں تمہیں میں یاد آیا ہوں یا نہیں؟ زمل نے نگاہیں جھکا لی تھی، اور پھر وہی زمین پر بیٹھ کر زاروں کی تاروں پڑی تھی۔ سالار دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اور پھر بے ساختہ ہاتھ آگے بڑھا کر پورے حق سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میں اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں تو تم میرا ساتھ دو گی؟ زمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ ہر رشتہ ساتھ چھوڑ گیا تھا، صرف سالار ہی تھا جس نے اپنے مطلب کے لیے صحیح لیکن اسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اسے نگاہیں اٹھا کر سالار کو دیکھا تو وہ گویا اسی کے جواب میں سانس روک کے اس کا منتظر تھا۔ زمل نے ہاں میں سر ہلایا تھا، تبھی سالار نے آگے بڑھ کر بے ساختہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ بیوی ہو تم میری، اب مزید کوئی سوال نہ کرنا۔ پورا حق رکھتا ہوں تمہیں چھونے کا، تمہیں دلاسا دینے کا، اور تمہیں تسلی سے اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ اگلی پل زمل نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ سالار بے ساختہ مسکرایا۔ میری پیاری سی زمل، اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اپنی زندگی برباد کرنے چلا تو، اور تمہاری بھی، لیکن شکر ہے کہ نورین کا سچ سامنے آ گیا، ورنہ شاید بہت دیر ہو جاتی۔ اس نے بے ساختہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دیر اب بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ کیا میری پیاری زمل نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ زمل نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ ہر دن آپ سے اس بات کے بدلے لیا کروں گی، قیامت تک۔ یہ سنتے ہی سالار کی آنکھوں میں پہلی بار خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے زمل کو کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا تھا۔ دل ان 2 دنوں میں تمہاری طرف راغب ہو جائے گا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زمل نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپایا تھا۔ اگلے دن سالار اسے اس کے ماموں ممانی کی طرف لے گیا اور شرمندہ لہجے میں کہا، میری گرل فرینڈ نے کہا میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اس لیے وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، جبکہ سچائی یہ تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو صرف میری دولت کے لیے میرے ساتھ تھی، میرے زبردستی کرنے پر وہ شادی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ شادی کو ٹالتی رہتی تھی، کیونکہ اسے مجھ سے قیمتی گفٹ اور پیسہ چاہیے ہوتا تھا، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ شادی کے دن اس نے سارا الزام زمل پر لگایا کہ اس کی وجہ سے وہ مجھ سے شادی نہیں کر رہی، اور میں نے غصے میں آ کر زمل سے نکاح کر لیا۔ بعد میں مجھے سچائی پتہ چلی، میں زمل سے اور آپ لوگوں سے بہت شرمندہ ہوں۔ سالار سکندر کی بات پر ماموں اور مامی نے زمل اور سالار کو معاف کر دیا تھا۔ اس میں ان کا ہی فائدہ تھا۔ ایک تو فری میں زمل کی شادی ہو گئی، دوسرا ان کی بیٹی کا رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جاتا سالار کی وجہ سے۔ ایک دن کے بعد ہی نورین روتی تڑپتی ہوئی آئی اور بولی، وسیم کو جیل سے رہا کرا دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔
سالار نے نورین سے دھوکہ دینے کا بدلہ لینے کے لیے وسیم پر کیس کر دیا تھا کہ وسیم نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا نورین نے جو کیا وسیم کے لیے کیا، اور وسیم کے جیل جانے سے نورین خود بخود تڑپے گی۔ اس وقت نورین اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ پولیس نے وسیم کو بہت مارا، اسے چھڑوا دو پلیز، اب تم تڑپ رہی ہو۔ اس وقت جب مجھے دھوکہ دے رہی تھی، شاپنگ اور قیمتی گفٹ کے نام پر ایسے بتوڑ رہی تھی، تمہیں کوئی احساس نہیں تھا، اور جرت اتنی کہ مجھے دھوکہ دے کر میری ہی پارٹی میں آ گئی۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں وسیم کو بالکل نہیں چھڑاؤں گا۔ سالار نے ملازمت سے کہہ کر نورین کو باہر نکلوا دیا اور جمل کی طرف دیکھا۔ تب تک مجھے یوں ہی ترسا ہوگی، اب تو ماما مامی بھی مان گئے ہیں۔ ارسلان نے لانچ میں کھڑی سجی سنوری سی زمل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر حسرت سے کہا، کیونکہ زمل نے شرط رکھی تھی جب تک ماموں مامی اسے معاف نہیں کرتے وہ سالار کے ساتھ اپنی زندگی نئی شروع نہیں کرے گی۔ ابھی میں ناراض ہوں، آپ سے ابھی ایسا کچھ مت سوچیں، زمل نے شرارتی لہجے میں کہا۔ بس کرو، میرے ہونے والے بچے کب سے انتظار کر رہے ہیں، ان کی ماں مجھے قریب آنے دے تو وہ دنیا میں آئے، اور کتنا انتظار کرواؤ گے ان کو۔ سالار اس کا گال چوم کے بولا، آپ بہت بے شرم ہے، زمل نے سالار کے سینے میں منہ چھپا کر کہا۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اسے باہوں میں اٹھایا اور کہا، آؤ ہمارے آنے والے بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں۔ زمل نے شرما کر باہیں اس کے گلے میں ڈالی اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، اور یوں محبت کی داستان جو ایک غلط فہمی سے شروع ہوئی تھی ایک انتہائی خوشگوار انجام پر مکمل ہوئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔